अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाश मियां। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान का पॉलिटिकल ग्राउंड जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाने की बजाय फर्दर डाउनफॉल में जा रहा है। किस तरीके से आपको इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है, किस तरीके से आपकी डील्स कैंसिल हो रही हैं, आपके जो आसपास के ममालिक हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका बॉर्डर जो है वो किस तरह के हालात में इस वक्त मौजूद है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़बरदस्त जलसा जो 8 सितंबर को हुआ था, और उसमें बहुत सी उन्होंने ऐसी बातें की जो अथॉरिटीज़ को, आपकी रूलिंग एलीट को पसंद नहीं आई। खासतौर पे अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो भी बातचीत हुई थी उसमें मरीम नवाज़ जो है वो टारगेट हुई, उसमें जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया। फिर उसके बाद मिलिट्री के इदारे से मुतालिक उनका कहना था कि आप खुद अपनी इस्लाह करें, अच्छी बातें अपने खाते में ले लेते हैं, बुराइयां सारी आप हमारे ज़िम्मे डाल देते हैं, तो इन चीज़ों को आप बेहतर करेंगे। इस तरीके की सारी बातचीत होती है। अब क्वेश्चन यही था कि 8 सितंबर का जलसा बहुत सक्सेस की तरफ तो चला गया है, नाउ व्हाट, अब क्या होगा इसके बाद। वो 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया कि इसमें आपने इमरान खान को रिलीज़ ना किया तो हम बहुत जो है वो ख़राबी मचाएंगे, हम खुद इमरान खान को फिर रिलीज़ करवाएंगे, लाहौर में हमारा जलसा है, हमें रोक के दिखाएं। उस पर गवर्नमेंट जो है वो रिएक्ट कर रही है कि तुम एंटर होकर दिखाओ। अगर सियासी मामलात के अलावा किसी भी नीयत से अली अमीन गंडापुर और इनके लोग लाहौर पंजाब में एंटर होने का सोचेंगे तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। ये मामलात इनके चलते हैं। उसके बाद 9 सितंबर को जो है पार्लियामेंट के अंदर से उनके डिफरेंट कुछ ऑफिसेस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये मैस अरेस्ट था। शेर अफजल मरवत, गौहर अली खान, ये इंपॉर्टेंट नाम है। अली अमीन गंडापुर जो कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा है, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का, वो मिसिंग है। कोई पता नहीं कल रात से वो किधर हैं। लास्ट टाइम जब उनसे कांटेक्ट हुआ था तो वो इस्लामाबाद के प्रेमिसेस के अंदर मौजूद थे, और उसके बाद यही लगता है कि जी अबडक्ट हो गए हैं या कहीं पर मौजूद हैं, लेकिन उनका अपने किसी भी जो है वो दोस्त से या किसी कोलीग से या किसी भी पार्टी के बंदे से रब्ता मौजूद नहीं है। ये मामलात जो हैं वो चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर, शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी, शेख वक्कास समेत दीगर रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया है, जहाँ पर कारकुनों की तरफ से कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लगाए गए हैं। अब ये एक सिचुएशन है, इसमें इमरान खान की तरफ से जो है वो मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है, जिसमें उनका कहना था कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ तमाम मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे धोखा दिया है, इन्होंने मेरी पार्टी को धोखा दिया है। 22 अगस्त को जो है मुझसे रिक्वेस्ट की थी इस्टेब्लिशमेंट ने कि जी आप जलसा कैंसिल कर दें, क्योंकि मैच भी हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का एक केस चल रहा है, तो इस लिहाज से जो है मसले हो सकते हैं, तो आप इसको पोस्टपोन कर दें। और इमरान खान का कहना था फिर मैंने कर दिया था, मैंने इस चीज़ को इनकी सुना, अंडरस्टैंड किया, रिगार्डलेस के जो मेरे कारकुन थे वो पहुंचना शुरू हो चुके थे, लेकिन स्टिल मैंने बात मानी, लेकिन इन्होंने आगे से ये रिएक्शन किया है। इसके बाद जो है फर्दर उनका ये कहना था कि 10,000 लोगों को 24 घंटे में उठा लिया गया। 9 मई की फुटेजेस में पीटीआई के लोग नहीं हैं, ये सीसीटीवी फुटेज उनके पास है। दुनिया में कहीं भी किसी जलसे का टाइम मुकर्रर नहीं किया जाता। जलसा क्या मैरिट होटल की तकरीब थी जो वक्त पर ख़त्म हो जाता, ये सारी बातचीत होती है। एक तरफ जो है वो फैसल वाडा साहब ने बहुत बड़ी बातें कर दी हैं, जिसमें उनका कहना है कि फैज़ हमीद एक्चुअल में वो बंदा है जिसने अरशद शरीफ का कत्ल किया है, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली। और इमरान खान को ये पता था कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, बट ही डिड नॉट नो कि किसी का मर्डर होने जा रहा है। ये नहीं पता था कि अरशद शरीफ को जो है वो शहीद कर दिया जाएगा। ये फैसल वाडा साहब कह रहे हैं। फिर फर्दर उनका ये कहना था कि मुराद सईद अरशद शरीफ के घर के अंदर मौजूद थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इंफॉर्मेशन है। मुराद सईद अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो फैज़ हमीद और इमरान खान को फांसी से कोई नहीं बचा सकेगा। ये भी जो है बात फैसल वाडा की तरफ से की गई है, और उनका ये कहना था कि मुझे पाकिस्तान में से कोई भी बंदा गलत प्रूव करके दिखाए। मुराद सईद अंडरग्राउंड है। ही इज़ राइट नाउ द मोस्ट वांटेड पर्सन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो है वांटेड बंदा मुराद सईद है। कोई पता नहीं है। इस 8 सितंबर के जलसे में भी मुराद सईद का वीडियो क्लिप चलाया गया था, जिसमें वो एक पोइट्री पढ़ रहे थे ज़बरदस्त तरीके से। उन्होंने भी जो है अपना पार्ट प्ले किया था इस जलसे में, लेकिन उनके नो अबाउट किसी को भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के साथ उनका रब्ता है, लेकिन वो कौन से लोग हैं ये नहीं मालूम है। अभी इस अरेस्ट से मुतल्लिक जो अंदर की इनकी एक कंस्पिरेसी है, जो इनका मकसद है, वो ये है कि काजी फायज़िसा साहब की एक्सटेंशन के मामला चल रहे हैं। हालांकि काजी फायज़िसा कह चुके हैं मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता। हाँ जी, अगर जजेस की आप लोगों ने जो है एज और उनकी जो सर्विंग टाइम है वो इंक्रीज़ करना है तो प्लीज़ डू इट, बट मेरी इसमें कोई अपनी जो है ना से नहीं है, मेरा अपना इसमें कोई मुफाद मौजूद नहीं है। ये उनकी तो आपने बात सुन ली।
باجوہ صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ میں ایکسٹینشن کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، مجھے ایکسٹینشن بالکل نہیں چاہیے ہے، میں اپنی سمپل لائف میں واپس چلا جاؤں گا یہاں پر عوام کو سرو کرنے کے بعد. لیکن بعد میں باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن کے لیے کس حد تک جو ہے پورے ملک کو سیبوٹاج کیا تھا، کس حد تک انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ اور عمران خان کو سیبوٹاج کیا تھا، یہ سب نے دیکھا ہے. تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے، وہ آپ صرف بس سنا کریں، وہ اندر سے ان کی جو دل کی بات ہے وہ کوئی اور ہی ہوتی ہے. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کیا ہے، اس میں گورنمنٹ کی جو تھوڑی بہت سیٹس رہ گئی ہیں جس میں ان کی میجورٹی آلموسٹ ہونے والی ہے، اس کے بارے میں کچھ جو ہے ان لوگوں نے سیٹنگ کرنی ہے کہ یا تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو خرید کے اپنی سائڈ پہ کر کے اپنی سیٹس مکمل کر لیں، اور پھر یہ جو ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ججز کی جو ایج لمٹ ہے اور جو انہوں نے امینڈمنٹ کرنی ہے وہ تمام معاملات ہو جائے، اور الٹیمیٹلی جو ہے پھر قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن بھی مل سکتی ہے. اس میں عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف، ان کی ایکسٹینشن سے متعلق بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ ایک چیز اسموتھ ہو جائے گی، راستہ ان کے لیے اگر آسان ہو جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے، تو پھر چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے بھی جو ہے وہ معاملات تھوڑے سے سیدھے ہو جائیں گے. یہ تو ایک سچویشن ہے، یہ پاکستان کے اندر کے معاملات ہیں جو صحیح نہیں ہوتے. یہ پاکستان کی جو سچویشن ہے یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم بہتری کی طرف جانے کی بجائے ہمیشہ ڈاؤن فال کی طرف جاتے ہیں. یہ گوہر علی خان نے بھی بات کی تھی کہ ہم نے جلسے میں جو کیا ہم نے جو باتیں کیں ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہارے یا جیتے، ہم چاہتے ہیں بہتری ہو. اس کے بعد انہوں نے علی امین گنڈا پور کی بات چیت کے اوپر معافی بھی مانگی تھی، حالانکہ آئی ڈونٹ سی دا پوائنٹ کہ اب معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے. علی امین گنڈا پور نے جو بات کرنی تھی وہ کر دی، اس کے جو کانسیکوینسز ہونے تھے وہ اب آپ کی پوری پارٹی بھگتے گی. جس بھی طریقے سے یہ بات میں نے ہمیشہ کی ہے کہ اخلاقیات جو ہے اس کو آپ کو ہمیشہ نظر میں رکھنا چاہیے. یہ پی ایم ایل این کے لیے بھی بات ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جی پی ٹی آئی ہی اس طریقے سے بات کرتی ہے، اس لہجے میں چلی جاتی ہے. پی ٹی آئی کو تو آپ نے اچھی طرح زچ کیا ہے، ان کو آپ نے، وہ کہتے ہیں نا کسی بندے کو اتنا انوائے، اتنا اریٹیٹ، اس کے رائٹس کو اتنا زیادہ سنب کریں اور جب وہ ریئیکٹ کرے تو کہیں اس نے ریئیکٹ کیوں کیا تھا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں. جو ان کے ساتھ برا کام ہو سکتا تھا وہ آپ نے کیا ہے، اور جب وہ غصے میں آ کے ریئیکٹ کر رہے ہیں تو سارے کہہ رہے ہیں دیکھو یہ غصہ کیسے کرتا ہے. لیکن جہاں تک اخلاقیات اور زبان کا جو استعمال ہے اس کی بات ہے تو وہ پی ایم ایل این بھی بڑے زبردست طریقے سے کرتی ہے. وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کی طرف سے جی آج تک کوئی ایسا لفظ یا ایسی انہوں نے کوئی بات نہیں کی جو مورل ایتھکس سے نیچے جاتی ہے. تو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں ہی جب غصے میں آتی ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کو یہ رائیول نہیں اینمی سمجھتے ہیں، یہ جانی دشمن سمجھتے ہیں، اور بیہیو بھی جو ہے پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا ہی کیا کہ جانی دشمن ہے ان کے، تو بھی ان کے مورل ایتھکس جو ہے نا وہ پھر کہیں دیکھنے میں نظر نہیں آتے. خیر یہ تو پاکستان کے اندرونی معاملات ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نان ایگزسٹنٹ ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اور جب کسی ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا وہاں پر معاشی طریقے سے بھی آپ سٹیبل نہیں ہو پاتے. آپ کا جو ملک ہے وہاں کے بارڈرز سیکیور نہیں ہوتے، فارن افیئرز آپ کے افیکٹ ہوتے ہیں، جو جنرل پبلک ہوتی ہے اس ملک کی، جو عوام ہوتی ہے اس کی بیسک نیسیسٹیز نہیں پوری ہوتی، اس کی امپلائمنٹ وہ انشور نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اس کی لائف اور رائٹس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. اور یہی پاکستانیوں کا اس وقت حال ہے. انٹرنیشنل میڈیا لیکن آپ کو کس طرح کور کر رہا ہے؟ ابھی آپ گوگل کے اوپر جائیں اور لکھیں پاکستان، تو وہاں پہ جی پاکستان اریسٹ اپوزیشن لا میکرز لیڈرز ڈے آفٹر میسو ریلی. یہ بولتے ہیں کہ جی کوئی ریلی میں بندہ ہی نہیں آیا تھا، یہ چھوٹی سی جلسی کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، ابھی ڈرامے کر رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ میسو ریلی تھی، بہت سے لوگ آئے تھے جیلڈ لیڈر کے لیے، جیلڈ عمران خان کے لیے، جو اس ریلی کے اندر بھی موجود نہیں تھا. اس کے بعد الجزیرہ نے اس کو جو ہے رپورٹ کیا ہے، دا ہندو ٹاپ لیڈرز عمران خان's پارٹی اریسٹڈ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ ان اسلام آباد. پارلیمنٹ کے باہر سے جو ہے گرفتار کر لیا، پارلیمنٹ کے اندر سے نکلتے ساتھ جو ہے پولیس ویٹ کری تھی، اٹھا کے لے گئی ہے. اے پی این نیوز روئٹرز کہتا ہے کہ جی پاکستان پولیس ڈیٹین سیورل لا میکرز آف جیلڈ عمران خان's پارٹی ویون منٹ. سی این بی سی ٹی وی عمران خان's پارٹی لیڈر ہائڈ ان پارلیمنٹ ایز پولیس گوز آفٹر پی ٹی آئی لیڈرز. پارلیمنٹ کے اندر چھپنا پڑ رہا ہے پارلیمنٹیرینز کو. عوام نہیں تھی، چور نہیں تھے، گنڈے نہیں تھے، ٹیررسٹ نہیں تھے، پارلیمنٹیرینز تھے، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو پاکستان کی عوام کے. وہ پارلیمنٹ کے اندر چھپ رہی ہے تاکہ گورنمنٹ جو ہے جو ان کے پیچھے پڑ گئی ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے ایک میسو ریلی کی تھی اور انہوں نے اپنے رائٹس جو ہے وہ مانگے تھے، تو وہ اس بیس کے اوپر ان کو اریسٹ کرنا تھا، تو وہ پارلیمنٹ کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہی جو ہے اب آپ کھولنے جا کے جتنے بھی نیوز پیپرز ہیں ان سب میں یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے. پہلے میسو ریلی رپورٹ ہوئی ہے کہ تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ آف پیپل رکاوٹیں توڑ کے، کنٹینرز گرا کے جو ہے عمران خان کے لیے جلسے میں پہنچے.
اور اس کے بعد رپورٹ ہوتا ہے کہ پھر جو جلسے میں تقریریں کی تھی جن لیڈرز نے ان کو ہی اٹھا لیا گیا ہے. چیف منسٹر خیبر پختونخوا اس کو مسنگ کر دیا ہے. چیف جو سی ایم ہاؤس ہے کے پی کا اس کو بند کر کے سیل کر کے رکھا ہے. اس ساری چیز کو آپ دیکھیں, آپ پاکستان کے بارے میں جو انٹرنیشنل رپورٹنگ ہوتی ہے, پاکستان کیا ڈیلز کر رہا ہے, کیا آپ سٹینڈ کرتے ہیں. ابھی آئی سی سی کا جو وفد ہے وہ پاکستان آ رہا ہے چیمپئنز ٹرافی کے لیے, آپ کی کنڈیشنز کو اسیس کرنے کے لیے کہ آپ کتنے جو ہے وہ تھوڑے سے اچھے طریقے سے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں, آپ کے گراؤنڈ, آپ کی پچ کیسی ہے, آپ کا جو اسٹیڈیم ہے وہ کیسا ہے. لیکن محسن نقوی صاحب جو کہ پی سی بی چیئرمین ہیں, جو کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر بھی ہیں, دو موسٹ امپورٹنٹ پوزیشنز آف پاکستان کے اوپر ایک سیم بندہ بیٹھا ہے اور دونوں کے اوپر ایکولی فیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اس وقت جو ہے وہ اس وقت بزی ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کے لیڈرز کو اریسٹ کرنا ہے, کیونکہ ایک بڑی جو ہے میرا خیال ہے کیا کہہ سکتے ہیں کہ بڑی کریٹو انسلٹ جو ہے وہ ان کے بارے میں جلسے میں مینشن کی گئی تھی. اور محسن نقوی I'm sure is very upset with that. اور وہ بھی پی سی بی پہ کیا خیال کریں گے, ان کا کیا خیال ہوگا کہ آئی سی سی کی جو ہے وہ وفد آ رہا ہے اور اس کو میں نے دیکھنا ہے اور میں نے چیمپئنز ٹرافی کو انشور کرنا ہے. ٹیم برباد کر دی, پورا پی سی بی بورڈ برباد کر دیا, پبلک کی مینٹل ہیلتھ برباد کر دی, اور اس وقت جو ہے وہ لوگ پی ٹی آئی کے لیڈرز کو پکڑ رہے ہیں اور آئی سی سی کا وفد آئے گا اور اس نے کہنا جی آپ لوگ تو فٹ ہی نہیں ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی کو ہوسٹ کر سکیں. بہرحال انڈیا کی جو اس وقت اگر آپ گوگل پہ لکھیں جا کے کہ انڈیا کیا کرتا پھر رہا ہے, انڈیا کی ایک تو یو اے ای کے ساتھ ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے دس ویک وچ از ہیوج, وچ از ویری بینیفیشل فار دیم. پاکستان نظر نہیں آتا کسی کو بھی, کسی بھی ملک کو, کیونکہ آپ کی اپنی حالت نے ٹھیک ہے بھی بتایا کہ فورن میٹرز افیکٹ ہوتے ہیں جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی. انڈیا کی جو ہے ایک یو ایس کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے دوسری, جو کہ وہ ڈرون بائی کر رہا ہے 21 اکتوبر سے پہلے. ٹھیک ہے, انڈیا کی ایک ڈیل ہو رہی ہے جی ایچ اے ایل ڈیل جو کہ 26,000 کروڑ کی ہے, اور یہ اکیم موو اگینسٹ چائناز ریجنل ایکسپینشن. یہ آپ انڈیا کا لفظ گوگل کے اوپر لکھیں گے تو یہی باتیں ساری کھلیں گی کہ انڈیا جو ہے نا اس وقت کس طریقے سے اپنی ریجن میں بھی اپنی اسٹیبلٹی کو انشور کر رہا ہے چائنا کے اگینسٹ, چائنا کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں, اس کے بعد یو ایس سے بھی ڈرون لے رہا ہے, یو اے کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. اور پاکستان کے ساتھ کیا معاملات ہیں, پاکستان کے ساتھ یہ معاملات ہے کہ آپ کے انٹرنل ایشوز تو ہیں ہی, پولیٹیکل لحاظ سے تو آپ سفر کر رہے ہیں, عوام سفر کر رہی ہے, لیڈر سفر کر رہے ہیں, گورنمنٹ یہاں پہ جو ہے وہ اپنی جاب کو سیریس نہیں لے رہی ہے. بارڈرز آپ کے وہ اس طرح ہیں کہ 8 اور 9 ستمبر میں افغان بارڈر کے اوپر افغان طالبان کی طرف سے, ناٹ ٹی ٹی پی, تحریک طالبان نہیں ہے یہ وہ افغان طالبان ہیں جن سے آپ پیس کی درخواست کر رہے تھے, جن سے آپ کوآپریشن اور مدد کی درخواست کر رہے تھے کہ ہمیں تحریک طالبان پاکستان کو جو ہے وہ کنٹین کرنے میں اور ان کے ساتھ کوپ کرنے میں ہماری مدد کرو. الٹا وہی آ گئے کہ بھاڑ میں جائیے ٹی ٹی پی, وہ تو بعد میں آپ کے دشمن ہے, سب سے بڑے دشمن تو ہم ہیں آپ کے, سب سے زیادہ خار تو ہمیں ہے آپ سے. تو افغان طالبان نے پاکستان کے بارڈر کے اوپر ان پرووکڈ اگریشن دکھایا ہے, اٹیک کیا ہے, جس میں 16 ملیٹنٹ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں, 27 انجر ہوتے ہیں. پاکستان فورسز نے زبردست اس کا جواب دیا تھا. اور وہی بات ہے کہ لیڈرز میں خرابی ہوتی ہے, جو ٹاپ ایلیٹ ہوتی ہے اس میں خرابی ہوتی ہے, اگر ہم نے کرٹیسائز کرنا ہے تو جرنلز میں خرابی ہوتی ہے, لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر ایک سولجر فائٹ کر رہا ہے, نہ ہی وہ ملک کے ساتھ غدار ہوتا ہے, نہ عوام کے ساتھ غدار ہوتا ہے, اور وہ ہر لحاظ سے بارڈر کو سیکیور کرتا ہے. اور یہی چیز افغان پاکستان بارڈر کے اوپر ہوئی, اور افغان طالبان نے اٹیک کیا ہے آپ کے اوپر. یہ میں بار بار اس لیے مینشن کر رہی ہوں کہ افغان طالبان اپنا ایک بڑا اچھا سا جو ہے نا امیج بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم بڑے اچھے, بڑے شریف, بڑے سول ہو گئے ہیں. اب ہم ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کی طرح نہیں سوچتے, اب ہم ایک ٹیررسٹ گروپ کی طرح نہیں سوچتے. تحریک طالبان جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ اینٹی شاید ہوگی, ہم اس کو کنڈیم تو نہیں کرتے, لیکن وہ پاکستان کے اگینسٹ ہمارے ملک سے منوور نہیں کر رہی. تو اب یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ صرف تحریک طالبان پاکستان کے اگینسٹ افغانستان سے جو ہے وہ آپریٹ نہیں کرتی, بلکہ افغان طالبان بھی پاکستان کے اگینسٹ افغان لینڈ سے جو ہے وہ آپریٹ کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں. یہ آپ کے ملک کے حالات ہیں, آپ انٹرنیشنلی اس وقت لاس پہ ہیں, اور اس کے بعد ابھی اکانومی آپ کی ایگزسٹ نہیں کرتی کیونکہ آپ کے پاس کوئی ریونیو نہیں ہے, آپ کی کوئی جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہیں چل رہی, ملک میں آپ کی انفلیشن ہے. آئی ایم ایف کی جو آپ نے ڈیل سیکیور کرنی تھی $7 بلین کی, اور اس کے لیے بڑی محنت چل رہی تھی, اس کے لیے جو آپ کے فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب ہیں بڑی محنت کر رہے تھے, وہ آپ کی سکسیزفل نہیں ہو پا رہی. اس میں بہت سے مسائل آ رہے ہیں کیونکہ پاکستان نے اپیرنٹلی جو اس کی کنڈیشنز تھی کمپلیٹلی فل آؤٹ نہیں کی, وہ فیل ہو رہا ہے اس کے اندر. تو آپ کو جو ہے یہ ڈیل لینے میں مشکلات کا سامنا ہے. یہ ہیں جی آپ کے معاشی مسائل, آپ کے کرائسس,
یہ ڈیل جتنا بڑا قرض ہے IMF آپ کے اوپر ایک بہت بڑی جو ہے میرا خیال ہے آزمائش ہی ہے، لیکن اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی سورس آف آپریٹنگ ہے ہی نہیں، اور کس طرح آپ کہاں سے پیسے لائیں گے، کس طرح چلیں گے؟ ملک کو آپ نے گروی رکھ کے IMF کی ڈیلز لینی ہے، اور اس وقت آپ کو وہ $7 بلین کی ڈیل بھی نہیں مل رہی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں. آپ لوگ جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہتے بھی نہیں ہے کہ ملک کے اندر آئے. کسی بھی سائڈ کو آپ لے لیں، آپ PTI کو لیں، آپ PMLN کو لیں، آپ پیپلز پارٹی کو لیں، آپ ملٹری کو لیں، یہ سب لوگ اس ملک کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اور آپ جب ایک ہی ملک کے اندر بیٹھ کے ادارے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو کوئی بھی ہار جیت نہیں ہوتی ہے، اس میں صرف جو ہے ملک برباد ہوتا ہے اور عوام سفر کرتی ہے. دیٹس اٹ. ابھی تک کے لیے خیر نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.